دعا دیجیے مجھے یا بددعا دیجیے حضور مدح حیدر سن کے پہلے مسکرا دیجیے حضور آپ کو مہر نبوت سے عقیدت حیدر آپ کو مہر نبوت سے عقیدت حیدر نقش پائے مرتضیٰ پر سر جھکا دیجیے حضور نقش پائے مرتضیٰ پر سر جھکا دیجیے حضور مدح حیدر سن کے پہلے مسکرا دیجیے حضور بستر احمد پہ سونا ہے حقیقت میں کمال بستر احمد پہ سونا ہے حقیقت میں کمال آپ مسند پر جسے چاہے بٹھا دیجیے حضور اللہم صلی آپ مسند پر جسے چاہے بٹھا دیجیے حضور مدح حیدر سن کے پہلے مسکرا دیجیے حضور بستر احمد پہ سونا ہے حقیقت میں کمال بستر احمد پہ سونا ہے حقیقت میں کمال آپ مسند پر جسے چاہے بٹھا دیجیے حضور مدح حیدر سن کے پہلے مسکرا دیجیے حضور ڈھونڈتا ہے جو کوئی نقش پائے بوترا ڈھونڈتا آئے جو کوئی نقش پائے بوترا آپ اس کو دوش احمد کا پتا دیجیے حضور آپ اس کو دوش احمد کا پتا دیجیے حضور مدح حیدر سن کے پہلے مسکرا دیجیے حضور جرات و ہمت کو میری پھر دعا دیجیے حضور مفلس کی عید ہے نا توانگر کی عید ہے تاج گزار خالق اکبر کی عید ہے خاص والے پیغمبر کی عید ہے روز جہاں ہمیشہ کے اس گھر کی عید ہے ناقہ رسول ہر دوسرا جنتی لباس بسرا کے بانے دوش پیغمبر کی عید ہے بسرا کے بانے دوش پیغمبر کی عید ہے ایک
رندو لباس نو پہ نہ کرنا مفاخرت رختے کوہن میں ساقی کوثر کی عید ہے رختے کوہن میں ساقی کوثر کی عید ہے اللہ نے زور عدل جہانگیر مرتضیٰ ایک آشیاں میں باز و کبوتر کی عید ہے ایک آشیاں میں باز و کبوتر کی عید ہے چھوٹے بڑے ہیں پھر بھی برابر کی عید ہے السلام علیکم. سنڈے اسکول کی طرف سے جو بچے کچھ جشن غدیر کے سلسلے میں لکھ کے لائیں گے وہ آپ کے پیش کریں گے آن سے. ماشاءاللہ یہ بہت ہی ہمارا اسٹوڈنٹ ہے سنگیت سمجھا رہے ہیں. Although the day has passed, the events that took place at Gadir Qawm will not and should not be for easy guessing. We have come here today to remember the events that took place at Gadir Qawm. Hundreds of years ago, on this joyous day, we remember that the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam declared Imam Ali alayhi salam as his successor. It is only right that the Prophet of Islam best owed this on Imam Ali alayhi salam. Imam Ali alayhi salam was closest to the Prophet, but more importantly, he was the very first The TV is not working. to accept No. Islam. Second, he is the greatest defender of Islam. And lastly, he has the most knowledge about the Holy Quran and the teachings of the Prophet. There have been many sayings that have been quoted from the Prophet, but the most valuable should be, I have left behind two great treasures for you, the book of God and my household. They will never be apart from each other until they castle in paradise. Eid Mubarak. ماشاءاللہ. عباس شنوائے ہماری سینئر کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ جلدی سے جلدی نیکسٹ ایئر تک یہ ختم کر لیں تو ہم کو گریجویٹ کر دیں. ماشاءاللہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. Assalamu alaikum. Please accept from my family and myself sincere Eid Mubarak on the occasion of one of the most important historical events in the history of Islam. My presentation is rather different. I hope you like it. Did you know Ghadir is a place about 3 to 4 miles before Mecca on the way from Medina? Did you know Jibreel, the most reliable angel, came and conveyed God's message 3 times? Did you know that the 3rd time God's command included guarantee for the protection of Prophet Muhammad, peace be upon him, and his holy progeny? Did you know that
that Prophet, peace be upon him, and his holy progeny delivered a very long khutbah which included the following. Allah's praise. Mullah Ali's, peace be upon him, virtues and greatness by reference to the Quranic ayah, that by order of Allah, Ali alayhi salam, will be the leader, wasi, after Prophet, peace be upon him, and his holy progeny. And after Mullah Ali alayhi salam, Imam Hassan, then Imam Hussein, peace be upon them, and after him 9 imams from his lineage. The name of the last imam will be Mahdi. Did you know that the Prophet, peace be upon him, and his holy progeny then showed those present, and they were in thousands, the way to pledge allegiance, and then consequential bounties of this allegiance as well as the harm? Did you know that the Prophet, peace be upon him, and his holy progeny showed them how to pledge allegiance to Mullah Ali alayhi salam, which was first place your hand on my hand, and on Mullah Ali's hand, and say, I have understood, and as Allah and His Rasul are as my witness, I pledge my allegiance to you. That is Mullah Ali alayhi salam. Did you know? Then he asked everyone to convey to others in their lands, including those who will be born later until the day of judgment. Did you know Hazrat Abu Bakr and Hazrat Umar were the first from amongst the men to pledge allegiance to Mullah Ali alayhi salam and congratulate him? Did you know that this allegiance taking continued for 3 days? That the gathering performed namaz-e-maghrib and isha, and then 2 days prayer behind the Prophet, peace be upon him, and his holy progeny? Finally, all Muslim brothers are invited to look into Islamic history books of any creed and pray that the scholarly research will attain our ummah the needed unity. Thank you. ماشاءاللہ بس آپ نے بہت سے سوالوں کے جوابات سوال پوچھے بغیر ہی دے دیے. جی نو hopefully the students will remember those answers. یہ معصوم کے اسکول کے بڑے اسٹوڈنٹ ہیں ماشاءاللہ. سب سے پہلے تو معصوم کی انتظامیہ کی جانب سے آپ تمام مومنین کو اور آپ کی فیملی کو اس پرمسرت موقع پر بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں اور خداوند عالم سے دعا گو ہوں کہ انشاءاللہ یوں ہی آپ تمام مومنین کو خوشیاں دیکھنا نصیب کریں. ایک مولا علی کی شان میں عطا اور اس کے بعد عید غدیر پہ ایک نظم ہے, اس کے بعد چند اناؤنسمنٹ معصوم انتظامیہ کی جانب سے, اس کے بعد قبلہ مولانا صاحب جو ممبر ہوں گے. آپ کو زیادہ وقت نہیں لوں گا. صلوات کشتی دین حق کا کنارہ لے, کشتی دین حق کا کنارہ لے,
छोटी सी नज्म है गदीर खून के उन्वान से। साक़िए कौसर गदीरे खून के मैं खाने में है। साक़िए कौसर गदीरे खून के मैं खाने में है और मैं बक़द्र ज़र्फ़ हर महकश के पैमाने में है। साक़िए कौसर गदीरे खून के मैं खाने में है, मैं बक़द्र ज़र्फ़ हर महकश के पैमाने में है। किसका जश्न ताज पोशी है सरे खुम्मे गदीर, किसका जश्न ताज पोशी है सरे खुम्मे गदीर, आज रुए जन्नतुल फिरदौस वीराने में है। आज रुए जन्नतुल फिरदौस वीराने में है। और ये घड़ी, ये वक्त, ये दिन बार बार आते नहीं। ये घड़ी, ये वक्त, ये दिन बार बार आते नहीं और सब लुटा दे साथिया जितनी भी मैं खाने में है। ये घड़ी, ये वक्त, ये दिन बार बार आते नहीं और सब लुटा दे साथिया जितनी भी मैं खाने में है। और जिसके मौला हैं मोहम्मद उसके मौला हैं अली। जिसके मौला हैं मोहम्मद उसके मौला हैं अली, कौन सी उलझन नबी का कौल अपनाने में है। कौन सी उलझन नबी का कौल अपनाने में है। और शम्माए हक किस सिमत रोशन है किधर झूठे चिराग। शम्माए हक किस सिमत रोशन है किधर झूठे चिराग, कम से कम इतनी समझ हर एक परवाने में है। कम से कम इतनी समझ हर एक परवाने में है। और जिसके दिल में उल्फते मौलूद काबा ही नहीं, जिसके दिल में उल्फते मौलूद काबा ही नहीं, वो ख्याली तौर पर अब तक सनम खाने में है। जिसके दिल में उल्फते मौलूद काबा ही नहीं, वो ख्याली तौर पर अब तक सनम खाने में है। क्यों न दोहराऊं अली के नाम को हर दम उरूज, रूह की तस्कीन अली का नाम दोहराने में है। मुमनीन, जैसा कि लास्ट टाइम भी जनरल बॉडी में अनाउंस किया था कि इंशाअल्लाह हम सब के सब लोग एज ए टीम इस इमाम बारगाह में वर्क करेंगे। और आप लोगों को फिर दावत आम देते हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी की जानिब से, जो शख्स किसी भी तौर पर इस इदारे की खिदमत कर सकता है, मासूम एग्जीक्यूटिव कमेटी के दरवाजे उसके लिए खुले हैं। आप कोई भी काम मासूम के लिए करना चाहते हैं, आप आके एग्जीक्यूटिव कमेटी से राब्ता कायम करें। और जो काम भी इस इदारे के लिए करना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। और इंशाअल्लाह हम सब लोग एज ए टीम इस इदारे की खिदमत करेंगे। जैसा कि पहले भी कहा था कि हमारी प्रायोरिटी नया सेंटर की है और मुहर्रम से ही इंशाअल्लाह हम लोग अपनी कैंपेन स्टार्ट करेंगे नए सेंटर के लिए। और काफ़ी लोग जो हैं इस सिलसिले में अबरार भाई को और मुझे लोगों ने ताउन का यकीन दिलाया। इंशाअल्लाह हम लोग सब मिल के जल्द ही एक नए सेंटर के लिए कोशिश करेंगे। और मौला ने चाहा, जनाब बीबी जहरा ने चाहा तो नया सेंटर
साल 2 साल में हम लोग इंशाल्लाह बनाएंगे। आपको मालूम है कि मुहर्रम सर पे है, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि तमाम प्रोग्राम वक्त की पाबंदी के साथ शुरू हों, लेकिन उसमें आपका भी ताउन बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग इंशाल्लाह हम तो अपने प्रोग्राम शुरू कर देंगे, जो टाइम हम स्केड्यूल देंगे उसमें तमाम प्रोग्राम वक्त की एग्जैक्ट टाइमिंग के साथ शुरू कर देंगे। आपसे गुजारिश करूंगा कि आप लोग कमेटी के साथ ताउन करें। कोशिश ये रहेगी कि कैलकुलेटेड टाइमिंग में अपने प्रोग्राम करें और जल्द से जल्द इस इबादत को बजा ला के हम लोग घर चले जाएं। तो अगर हम जो भी टाइम दें, घंटे 1.5-2 घंटे के अंदर अंदर हम अपना प्रोग्राम मुकम्मल करेंगे। आप तमाम मोमिन से दरख्वास्त करूंगा कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर है, आप तमाम लोग हमारे साथ ताउन करें ताकि हम दूसरे जो गोल्स हैं, हमारे जो बड़े बड़े गोल हैं, उसके साथ साथ उस पर भी तवज्जो दे सकें और हम लोग उस गोल को अचीव करें। कल यहाँ पे मासूम में प्रोग्राम है, 6 बजे मजलिस है, यहाँ पे कुरान खानी है, इसाले सवाब के सिलसिले में की मजलिस है। और उसके बाद मौलाना महबूब मेहदी साहब कल की मजलिस से खिताब फरमाएंगे। आप तमाम मोमिन से दरख्वास्त करूंगा कि वक्त की पाबंदी के साथ इसमें शिरकत करें। पहले कुरान खानी होगी, उसके बाद मजलिस है, आप तमाम लोग उसमें वक्त की पाबंदी के साथ शिरकत करें। शुक्रिया। तिफला, हाँ जनाब, तिफलान मुस्लिम की शहादत की मजलिस है, लेकिन उसके साथ ही किसी मोमिन के में भी साले सवाब की मजलिस रखें, तो आप लोग उसमें शिरकत करें और सवाब दारें। मैं मौलाना साहब से दरख्वास्त करूंगा कि ज़ेद मेंबर हों। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु
دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. حضرات محترم، سورہ مائدہ ایک نہایت مشہور آیت کریمہ کا ایک انتہائی مختصر حصہ آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. وقت کے دامن میں بہت زیادہ گنجائش نہیں رہی. بہت سارے احباب پہلے ہی گھڑی کی طرف بےتابی کے ساتھ دیکھ رہے تھے اور 9:15 ساڑھے 9 کا وقت آلریڈی ہو چکا ہے اور ایک اور جگہ پہ بھی آج عید غدیر کی مناسبت سے ایک محفل بپا ہے. یقیناً آپ میں سے بہت سارے مومنین کی خواہش ہوگی کہ وہاں پہ بھی جا کے شریک ہوں اور شعرائے اہل بیت کہ وہ اشعار کی جو محبت و مودت امیر المومنین میں انہوں نے کہے ہیں جا کے آپ ان کو سماعت فرمائیں. تو اس لیے انتہائی اختصار کے ساتھ اپنے موضوع کو سمیٹتے ہوئے اور اس کے صرف چند ایک حصے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا اور مفصل بیان پھر انشاءاللہ کسی دوسرے موقع کے لیے اٹھا رکھتے ہیں. صلوات بھیجیے بابا دلہ. مناسبت موضوع جو ہے وہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ عید غدیر کی مناسبت سے یہ اجتماع ہے اور جو آیت مجیدہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کی وہ خود اس بات کا بین ثبوت ہے کہ جب یہ آیت تلاوت کی جائے تو فوراً اذہان مومنین کے غدیر کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. یہ اتنی واضح اور بین آیت ہے اس موضوع کے متعلق کہ جیسے ہی کسی نے اس آیت کی تلاوت کی ذہن 1400 سال پہلے وقوع پذیر ہونے والے واقعے کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. اور یہ اتنی سند جلی ہے اپنے موضوع سے متعلق کہ مقرر خطیب شاعر کو زیادہ تفصیل اس کی بیان نہیں کرنی پڑتی اور خداوند متعال نے اس آیت مجیدہ کو سورہ مائدہ میں رکھا ہے. اب مائدہ کے معنی کیا ہے اردو زبان میں؟ دسترخوان. کہ چلیں یہ عرب کے بدو اگر قرآن مجید کے دوسرے سوروں میں کوئی دلچسپی لے یا نہیں کم از کم دسترخوان سے تو دلچسپی ہے. کم از کم سورہ مائدہ تو پڑھا کریں گے کہ جس میں بہت ساری آیات کھانے پینے کے احکام سے متعلق ہیں. تو جہاں وہ مادی کھانوں سے متعلق وہاں پہ آیات رکھی وہاں پہ روحانی کھانے کی بھی آیت رکھ لی. یہ دیکھو اسلام کی خوبی ہی یہی ہے کہ یہاں صرف جسم کا خیال نہیں کیا جاتا بلکہ یہاں پہ روح کا خیال بھی کیا جاتا ہے. تو جہاں پہ سورہ مائدہ کے اندر گوشت کے احکام ہیں اور وہاں پہ خوراک کے احکام ہیں کہ جس کا فائدہ بدن کو پہنچتا ہے وہاں پہ اسی سورہ مائدہ کے اندر وہ روحانی خوراک بھی رکھ دی کہ جس کا فائدہ ہمارے روح کو ہوتا ہے اور ہمارے ایمان کو ہوتا ہے. سورہ مائدہ کی آیت مجیدہ اور اس کا یہ مختصر سا حصہ اور بڑا معنی خیز بیان ہے
یہ کہنے کا کہ الیوم، جو لوگ عربی زبان سے آشنا ہیں وہ اس سے زیادہ لطف اندوز ہو سکتے ہیں کہ الیوم کا مطلب ٹوڈے، آج کے دن، آج کے دن، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ اب حضرات، اکمل یکمل و اکمال یہ کمال سے متعلق ہے، اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ کاف میم اور لام ہے، کیونکہ میری بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ٹیچنگ سے ہے اور عربی زبان جو ہے وہ میری اسپیشلٹی ہے، تو مجالس میں بھی بہرحال یہ رنگ جو ہے غالب رہتا ہے ہمارا کہ یہ اکمال یا تکمیل ہو، یہ دونوں کا روٹ ورڈ ایک ہی ہے۔ اکمال باب افعال ہے اور تکمیل باب تفعیل ہے، لیکن بنیادی طور پہ دونوں کاف میم اور لام سے ہیں، جس سے لفظ بنتا ہے کمال، یعنی کسی چیز کا منزل کمال تک پہنچ جانا۔ میں نے تمہارے دین کو منزل کمال تک پہنچا دیا ہے۔ تو دوستو، اصول یہ ہے فلسفے میں کہ تعرف الاشیاء بازدادہا، چیزیں اپنی ضد و نقیض سے پہچانی جاتی ہیں۔ آپ کمال کو نہیں پہچان سکتے جب تک کہ آپ نقص کو نہیں پہچانتے۔ صحت کی قدر و قیمت اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک کہ بیماری و علالت کو نہ سمجھیں، اور دولت کی قدر و قیمت اس وقت تک آپ نہیں کر سکتے جب تک آپ فقر و ناداری کو نہیں سمجھتے۔ علم کی قدر و قیمت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ کو جہالت کا اندازہ نہ ہو، اور اس کے جو نتیجے ہیں اور اس کے جو شاخسانے ہیں جب تک وہ سامنے نہ ہو۔ تو تعرف الاشیاء بازدادہا، چیزیں اپنی ضدوں سے پہچانی جاتی ہیں۔ علم کی ہمیں پہچان اس وقت ہوگی کہ جب ہم جہل کو جانتے ہوں، روشنی کو اس وقت پہچان سکتے ہیں جب تاریکی کو جانتے ہوں، دولت کو اس وقت ہم سمجھ سکتے ہیں جب فقر و ناداری کو جانتے ہوں۔ تو خدا کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارے دین کو کامل کر دیا ہے، منزل کمال تک پہنچا دیا ہے۔ تو ہمیں کمال کو سمجھنے کے لیے نقص کو سمجھنا ہوگا، اور کم از کم اگر آج کی اس مختصر مجلس میں ہم ان تفصیلات میں نہ بھی جا سکیں تو کم از کم اتنا ذہن میں رکھیے کہ کمال اور نقص یہ دو متقابل چیزیں ہیں، ان دونوں کا آپس میں تقابل ہے، ایک طرف کمال اور ایک طرف نقص، یعنی جو چیز کامل ہے وہ ناقص نہیں ہو سکتی، اور جو چیز ناقص ہے وہ کامل نہیں ہو سکتی۔ صورتیں دو ہی ہیں، یا کوئی چیز کامل ہوگی اور یا کوئی چیز ناقص ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی شے ایک ہی وقت میں کامل بھی ہو اور ناقص بھی ہو، یا وہ کامل ہوگی یا وہ ناقص ہوگی۔ اب یہاں پہ خدا نے کہا آج کے دن میں نے تمہارے دین کو کامل کیا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج سے پہلے ہمارا دین کیا تھا؟ آج سے پہلے ہمارا دین کیا تھا؟ تو صاحب لفظوں میں اعتراف کرنا پڑے گا کہ آج سے پہلے دین ناقص تھا، دین ناقص تھا۔ اور ناقص کو ذرا، چونکہ اردو میں اس کے کچھ معنی اپنے ہیں، لیکن عربی کا لفظ ہے نقصان اور ناقص، جس کا مطلب ہے انکمپلیٹ، نامکمل۔ نامکمل چیز کو ناقص کہتے ہیں، ہمارے ہاں ڈیفیکٹو کو کہتے ہیں، اگرچہ وہ نامکمل ہونا بھی ڈیفیکٹ ہے، لیکن تھوڑا سا ذہنوں میں یہ بات رہے
کہ انکمپلیٹ جو ہے یہ اس کا صحیح ترجمہ ہے ناقص کا. ناقص کا ترجمہ ڈیفیکٹیو نہیں ہے، وہ معیوب ہے، اس کے لیے لفظ عیب دار ہے. جس چیز میں کوئی عیب ہے وہ ڈیفیکٹیو ہوتی ہے، لیکن جس چیز میں کمپلیشن نہیں ہے اسے ناقص کہتے ہیں. ایران میں جب ہم کتابیں خریدنے کے لیے جاتے ہیں اور ہم کوئی پوچھتے ہیں انسائکلوپیڈیا ہے فقہ کا اور اس کی 40 جلدیں ہیں اصل میں، تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ جناب یہ دورہ کامل ہے آپ کے پاس پورا، تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ ناقص ہے. اس وقت یہ دورہ تفسیر نمونہ کا جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ناقص ہے، تو تفسیر قرآن ناقص کیسے ہو گئی؟ یہ دورہ کیسے ناقص ہو گیا؟ ناقص کا مطلب یہ کہ یہ دورہ کمپلیٹ نہیں ہے، یہ کمپلیٹ نہیں ہے، یہ ناقص ہے. ابھی اس میں کچھ اور اضافہ ہوگا، اس وقت یہ مکمل ہو. تو دوستو 1,24,000 پیغمبر آ چکے. آپ کے ذہنوں کو اس طرف متوجہ کرنا ہے. حضرت آدم دین لے کے آئے اور انہوں نے دین کی تبلیغ کی ابتدا کی، اور ان کے بعد ایک کے بعد دوسرے اور دوسرے کے بعد تیسرے، اور 1,24,000 پیغمبر. آسمانی کتابیں اسی دین کی تکمیل کے لیے آتی رہیں، اور پیغمبر اکرم کو بھی تبلیغ کرتے کرتے اب تقریباً 23 سال ہو چکے ہیں. تقریباً 23 سال ہو چکے ہیں. تو 1,24,000 پیغمبر کی تبلیغ اور آخری پیغمبر کی بھی تقریباً 23 سال کی تبلیغ کے باوجود دین ابھی ناقص ہے. دین ابھی ناقص ہے کہ کہہ رہا ہے الیوم اکملت، تو آج کے دن مکمل کیا. اور یہ بات پہلے ہو چکی ہے کہ ایک چیز جب کامل نہیں ہوتی تو پھر ناقص ہوتی ہے، اور اگر ناقص ہے تو کامل نہیں ہے، اور کامل ہے تو ناقص نہیں ہے. اور خدا کہہ رہے الیوم، الیوم نہ کہتا تو یہ مشکل پیش نہ آتی، مگر خدا بھی یہی بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو یہ آج سے پہلے 1,24,000 پیغمبر کی محنت، اور پھر ہمارے اس پیغمبر کی 23 سال کی محنت، جس میں نمازیں بھی ہیں، جس میں روزے بھی ہیں، جس میں حج بھی ہے، جس میں بہت بڑے بڑے جہاد بھی ہیں، جس میں ہجرت بھی ہے، جس میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں، مگر دین مکمل نہ ہو سکا، دین کامل نہ ہو سکا، دین ناقص رہا. اگر کامل ہوا تو کب؟ آج تمہارا دین کامل ہوا. تو ایک بہت بڑا سوالیہ نشان قرآن نے ہمارے سامنے رکھ دیا کہ بھائی وہ کون سی چیز ہے کہ جس نے دین کو مکمل کر دیا. پہلے اس کو سورہ مائدہ میں رکھا کہ چلے کھانا تلاش کرنے کے بہانے سے ہی اس آیت کو دیکھ لیں گے، اور جب آیت کو دیکھیں گے تو یہ آیت ایک بہت بڑا سوالیہ نشان جو ہے وہ سامنے رکھ دے گی کہ جناب دین آج مکمل ہوا ہے. یہ آج کیوں مکمل ہوا ہے؟ کیا آج کوئی نئی نماز نازل ہوئی ہے؟ کیا آج کوئی نئے قسم کا روزہ نازل ہوا ہے؟ کیا آج کوئی نئے قسم کا جہاد نازل ہوا ہے؟ کیا آج کوئی نئے قسم کی زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا ہے؟ یہ کون سی چیز ہے کہ جس نے آج کے دین کو مکمل کر دیا ہے؟ تو اس سوال کو مجسم کرنے کے بعد اسی سورے کے اندر، اسی سورہ مائدہ کے اندر ایک طرف سوال رکھ دیا اور ایک طرف جواب رکھ دیا. اسی سورے کے اندر کہ دیکھیں مائدہ سے باہر نہ جانا پڑے، اسی دسترخوان کے اندر
یہ جو آج کل انداز ہے آپ کے بلیٹنز کا اور آپ کے نیوز پیپرز کا کہ ایک طرف وہ سوال دے دیتے ہیں اور اسی میں کہیں دوسرے صفحے پہ جواب بھی ہوتے ہیں، تو یہ کوئی نیا انداز نہیں ہے. یہ خداوند متعال نے 1400 سال پہلے سورہ مائدہ میں پہلے سے اس کا انٹروڈکشن کروا دیا کہ یہاں پہ سوال رکھ دیا ہے. اسی سورہ کے اندر یہ آیت نمبر 3 تھی اور آیت نمبر 67 میں اس کا جواب رکھ دیا. اب آیت نمبر 67 ہے، 67 ہے، جس میں اس کا جواب ہے. اور وہ جواب کیا ہے؟ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، اور کب نازل ہوتی ہے؟ پیغمبر اپنا آخری حج کر کے مکے سے مدینے کی طرف روانہ ہوتے اور 1,00,000 حاجیوں کا مجمع کم از کم بیان کیا گیا ہے، یعنی the minimum number جو حاجیوں کا بیان ہوا ہے اس موقع پہ پیغمبر اکرم کے ساتھ 1,00,000 کا ہے. تعداد اس سے متجاوز ہے اور زیادہ بھی بیان کی گئی. 1,00,000 حاجیوں کے ساتھ پیغمبر حج کر کے واپس آئے اور منزل جحفہ کے نزدیک پہنچے. ہمارے عزیز ابھی ایک بیان کر رہے تھے کہ یہ مکہ سے 3 مائل کا فاصلہ ہے. اصل میں وہ مکہ سے نہیں، وہ جحفہ سے 3 میل کا فاصلہ. تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی ان کو. یہ فاصلہ 3 میل کا جحفہ سے ہے، اور یہ جحفہ یہ جو راستہ ہے مکے اور مدینے کا اس کا 1/3 ہے مکے کی طرف سے. مکے کی طرف سے اگر اس راستے کو آپ کاٹیں تو یہ 1/3 گویا کہ پیغمبر نے طے کر لیا تھا اور 2/3 ابھی باقی تھا. تو اس جحفہ کی منزل پہ جب پہنچے تو ایک جگہ ہے کہ جس کا نام غدیر خم ہے. غدیر جو ہے وہ پانی کے تالاب کو کہتے ہیں اور خم اس جگہ کا نام تھا. غدیر خم اس لیے کہا جاتا ہے، غدیر وہ پانی کا چشمہ، پانی کا ایک تالاب. تو اس مقام پہ جب پیغمبر پہنچے تو اب جبریل کو حکم ہوتا ہے کہ میرے جبریل اب یہ وقت ہے کہ جا کے یہ وحی اور یہ پیغام کہ جس کی تفصیل ابھی بعد میں بیان کروں گا ہمارے رسول تک پہنچا دو. یہ چلتا ہوا کاروان جا کے روک دو. یہ 1,00,000 حاجی کا چلتا ہوا کاروان روک دو. اور روکنے کے لیے یہی آیت 67 یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. صلوات بھیجیے بابا دونوں آیتیں سورہ مائدہ. اب یہ آیت نازل ہو گئی، اے میرے رسول یا ایھا الرسول بلغ، پہنچا دیجیے، تبلیغ کر دیجیے اس چیز کی، ما انزل الیک من ربک، جو آپ کو اپنے رسول کی اپنے خدا کی طرف سے پہنچا دیا گیا. اب اس سے پہلے آپ ذرا توجہ کیجئے گا، قرآن مجید میں کہیں پہ بھی یہ پیرایا نہیں ہے. جہاں کہیں بھی پیغمبر سے کہا گیا کہ اے ہمارے رسول یہ کہہ دیجئے تو پیغام کو صراحتاً کہا گیا، اے ہمارے رسول ان سے کہہ دیجئے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. یعنی وہ پیغام جو کہنے کے لیے کہا وہ بھی لفظوں میں بیان کر دیا. قرآن مجید میں اب چونکہ وقت نہیں ہے، یعنی جتنے مقامات پہ بھی رسول سے یہ کہا گیا کہ رسول لوگوں سے کہہ دو، تو جو کہنا تھا وہ بھی بتا دیا لفظوں میں. مگر یہ پیغام غدیر ہے کہ یہاں پہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ یا ایھا الرسول بلغ اور اس کے بعد وہ پیغام لفظوں میں کہا جائے، بلکہ اس کو ایک ماضی کی طرف منعطف کر دیا. ما انزل، جو آپ کے اوپر نازل ہو چکا ہے، جو آپ کے اوپر نازل کر دیا گیا ہے،
वो पैगाम पहुंचा दो। तो अब गोया कि फिर एक मर्तबा कुरान ने एक सवालिया निशान और खड़ा कर दिया। कुरान ने एक और सवाल जवाब देते देते एक सवाल और खड़ा कर दिया, ये सस्पेंस पैदा करने के लिए, जरा दिलचस्पी पैदा करने के लिए, आप लोगों के सवाब में इजाफा करने के लिए। एक सवाल और कि वो पैगाम पहुंचा दीजिए जो आपको अपने रब की तरफ से पहुंचाया जा चुका है। और फिर पैगाम कितना खतरनाक है और कितना इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस उसकी ये है कि अगर ये न पहुंचाया तो गोया कि आपने अल्लाह की तरफ से वो जो मनसब रिसालत दिया है आपको, वो पूरा नहीं किया। आप आखिरी रसूल हैं और आप आए हैं कि ताकि 1,24,000 पैगंबर के जरिए जो मिशन शुरू किया गया था उसकी तकमील करें। और अगर आपने ये काम नहीं किया तो उसकी तकमील नहीं हो सकेगी, और जब तकमील नहीं हो सकेगी तो आपने अपना मिशन पूरा नहीं किया। समझे? क्योंकि आप आए हैं उसकी तकमील करने के लिए, और उसकी तकमील होगी इस पैगाम के साथ। और अगर यह पैगाम नहीं पहुंचाया गया तो फिर उसकी गोया के तकमील नहीं हो सकेगी। फमा बल्लग का रिसालता, आपने गोया के रिसालत का पैगाम पहुंचाया ही नहीं। तो दोस्तों, अब पैगंबर अकरम ने यहाँ पे वो जो मां उनजिला था, जो लोगों के जहनों में एक सवाल खड़ा हुआ है कि उसका जवाब क्या है, उसका जवाब देने के लिए पैगंबर ने, ये आज के दौर में हमसे कहा जाता है मौलाना यहाँ पे जो सिखाया जाता है ना, तो वो वीडियो से और ऑडियो से सिखाया जाता है। तो पैगंबर ने कहा कि हम ऑडियो वीडियो से नहीं बल्कि हम सामने डिस्प्ले करके बताएंगे, यानी फिजिकली। ये सवाल जो जहनों में है कि मां उनजिला वो क्या था, तो वो क्या था, एक तो वो मां है। अब वो मां के सिलसिले में बड़ा मसला है कि वो मां क्या है। तो उसका एक जवाब तो ये है कि अब चूंकि इख्तिसार है, तो जब पैगंबर मेराज के लिए गए थे ना, तो उसका कुरान बयान करता है कि मेराज पे जब पैगंबर गए तो औहा मां औहा, कि खुदा ने वही की, किसकी? मां की। मां औहा, पैगंबर ने, खुदा ने वही की अपने पैगंबर के ऊपर किस चीज की? मां औहा। वो मां है कि जिसकी वहां पे पैगंबर के ऊपर वही हुई है। तो वो मां समझ में नहीं आता था कि पैगंबर जमीन से आसमान पे गए, पैगंबर जमीन से आसमान पे गए, और 7वें आसमान के ऊपर जब पहुंच गए तो खुदा ने वही की, और वही किस चीज की थी? कुरान कहता है मां की। वो मां क्या है? वो मां आज गदीर खुम के मैदान में उस मां की तफसीर हो रही है। या अय्युहर रसूल बल्लिग मां उनजिला, मां उनजिला, वो मां जो आपके ऊपर नाजिल किया जा चुका है, आज उसका पैगाम पहुंचा दो। तो वो पैगाम पहुंचाने के लिए काफिले को रोका, और काफिले को जब रोक दिया तो जो आगे बढ़ चुके थे उनको वापस बुलाया गया, जो पीछे थे उनका इंतजार किया गया। और फिर वहां पे पैगंबर ने जब उस तपते हुए रेगिस्तान में लोगों को रोक लिया तो एक मर्तबा लोगों को बड़ा तकलीफ हुई और बड़ा अच्छा नहीं लगा कि इतनी सख्त गर्मी में तपते हुए रेगिस्तान में रोकने के लिए कह दिया। और रोकते ही क्या कहा कि बिलाल तुम आजान कहो, जो कि जब कोई इंपॉर्टेंट चीज होती थी पैगंबर लोगों तक पहुंचाना चाहते थे तो आजान कहलवाया करते थे। और दूसरे लोगों से कहा कि जरा मिंबर बनाओ। तो अब एक मर्तबा लोगों ने देखा कि ये तपता हुआ सहरा, ये हम सफर में हैं, हजर में नहीं हैं, अपने शहर में नहीं, वतन में नहीं, और यहाँ अचानक हमसे कहा जा रहा है मिंबर बनाओ। न यहाँ लकड़ी है न यहाँ पे औजार हैं, और हम मिंबर बनाएं तो कैसे? तो यहीं पे हमारे जाकिरीन हजरात कहा करते हैं कि जिनको मिंबर बनाना नहीं आता वो साहिब मिंबर कैसे बनाने लगे। सलावत भेजिए। नारे
मेंबर बनाना आता नहीं है। अगर साहिब मेंबर बनाना चाहते हैं तो एक मर्तबा देखा कि या रसूलल्लाह मेंबर बनाए, कैसे बनाए? तो कहा हम बताते हैं, इन ऊंटों के पालानों को इकट्ठा करो। ऊंटों के पालान इकट्ठे करवाए और उनको इस तरह से रखवाया कि एक बड़ा मेंबर बन गया। मेंबर बन चुका, आजान हो चुकी, लोगों को इकट्ठा किया और पैगंबर अकरम ने एक मुफस्सल खुतबा दिया, एक खुतबा की जिसका एक एक लफ्ज तारीख में महफूज है। खुदा रहमत करे मौलाना नजमुल हसन करारवी मरहूम मगफूर पे कि उन्होंने ये खुतबा ईद गदीर का बाकायदा अरबी में छाप के उसका उर्दू तर्जुमा भी छाप दिया और ये छपा हुआ है पाकिस्तान में, इंडिया में भी छपा हुआ होगा। एक मुफस्सल खुतबा है ये, जो इस वक्त नहीं पढ़ा जा सकता, लेकिन उसके आखिर में पैगंबर ने ये कहा था कि देखो, लगता ये है कि मैं अब ये चल चलाओ का वक्त है और मुझे खुदा ने एक पैगाम भेजा है जो बड़ा इम्पोर्टेंट पैगाम है आप तक पहुंचाने का। लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हें ये पैगाम दूं, आपसे पूछना चाहता हूं कि मैंने अपना फर्ज मनसबी तुम लोगों के सिलसिले में अदा किया है या नहीं? तो सबने कहा कि भला या रसूल अल्लाह, आपने उसका हक अदा कर दिया है, इससे अच्छा और कैसे आप अदा कर सकते थे? तो कहा कि अच्छा, क्या मैं तुम्हारे नफ्सों के ऊपर हाकिम मौला हूं या नहीं? क्या मुझे तुम्हारे ऊपर कुछ तसर्रुफ बहैसियत नबी के है या नहीं? क्या मेरी अथॉरिटी को अपने ऊपर तस्लीम करते हो या नहीं? तो ये इकरार ले रहे थे। ये खुद पैराया बताता है कि लोगों को पहचानते थे उनका मिजाज कि कैसे किस तरीके से वारिद होना है। तो पहले लोगों से इस अंदाज से इकरार लिया और जब एक मर्तबा इकरार कर चुके, बला या रसूल अल्लाह जब कह चुके, तो एक मर्तबा वही वो ऑडियो वीडियो वाली बात और डिस्प्ले वाली बात कि वो दो सवाल है लोगों के जहनों में जो उनको समझ में नहीं आ रहे, तो अब पैगंबर समझाना चाहते हैं एक डिस्प्ले करके सामने सामने। तो पैगंबर ने कहा अली उठे। एक मर्तबा अली मुर्तजा को उठाया, उनका हाथ अपने हाथ में पकड़ा, उनके हाथ को इतना बुलंद किया कि तारीख कहती है कि दोनों की बगलें जो है वो लोगों को सामने नजर आ रही हैं, और इतना हाथ को बुलंद करके कहा कि मन कुन तो मौला हो फहाजा अलीयुन मौला। अगर उस माँ की तफसीर चाहते हो, दीन की तकमील का पैगाम चाहते हो, तो जिसका मैं मौला हूँ उसके अली मौला है। जिसका मैं मौला हूँ उसके अली मौला हैं। और पैगंबर ने वहां पे ये नहीं कहा कि तुम 1,00,000 हाजियों के मौला अली। जो लोग हज पे नहीं जा सके थे वो एतराज निकाल लेते, वो कहते नहीं वो उनके मौला थे, हमारे तो नहीं। लफ्ज का मन कुन तो मौला हो, जिसका मैं मौला हूँ उसके अली मौला हैं। मशरूत कर दिया अमीरुल मोमिनीन की विलायत को अपनी विलायत के साथ। अब जब मैं जिसका मौला हूं तो दायरे बयान बहुत वसी हो जाता है, इसलिए कि पैगंबर आदम नबी के मौला भी हैं, पैगंबर अकरम हजरत नूह नबी के मौला भी हैं, हजरत इब्राहिम खलील के मौला भी हैं, हजरत मूसा कलीम और ईसा रूहुल्लाह और 1,24,000 पैगंबर और कायनात में जितने फरिश्ते हैं वो जमीन पे हों, आसमान पे हों, बैतुल मामूर के गिर्द हों, अर्शे इलाही की हिफाजत फरमा रहे हों, जितने भी हों, पैगंबर सबके मौला। तो अब पैगंबर ने कहा कि मन कुन तो मौला हो फहाजा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला उसके अली मौला। तो मतलब ये है कि अली सिर्फ तुम्हारे मौला नहीं, 1,00,000 हाजियों के मौला नहीं, बल्कि आदम से लेके ईसा तक जितने अंबिया भी हैं सबके मौला हैं, और जितने भी फरिश्ते दुनिया में मौजूद हैं सबके मौला हैं। और आने वाले भी जितने लोग मेरी रिसालत का कलिमा पढ़ेंगे उन्हें अली की इमामत और विलायत का एहतराफ करना पड़ेगा। किसी का इस्तिस्ना नहीं किया कि मक्के वालों के या मदीने वालों के, सहाबा के या ताबईन के,
ازواج کے یا امہات کے کسی کا استثناء نہیں کیا. اور پھر اس کا عملی ثبوت ایسے ہوا کہ جب یہ اعلان فرما چکے پیغمبر تو پیغمبر نے ایک شامیانہ نصب کروایا. ایک شامیانہ نصب کروایا. شامیانہ سمجھتے ہیں؟ خیمہ، ایک ٹینٹ. آپ کے یہاں تو کوئی گروسری سٹور بھی ہے شاید شامیانہ. تو یہ ہے کہ اس سے کہیں کنفیوز نہیں ہو جائیے گا. یہ خیمہ ہے، یہ ٹینٹ ہے. پیغمبر اکرم نے وہاں پہ لگوایا اور لگوا کے امیر المومنین سے کہا کہ یا علی آپ اس شامیانے کے اندر بیٹھ جائیے. اور تمام صحابہ سے حکم دیا کہ 3 کی تعداد میں. اب دیکھیے نمبر کتنا اچھا. 3 کی تعداد میں. عجیب حکمت ہے اس میں کہ 3 کی تعداد میں اس خیمے کے اندر جاؤ اور جا کے علی کو مبارک بھی دو اور علی کے ہاتھ پہ بیعت بھی کرو. اور تاریخ کے الفاظ یہ ہیں کہ پہلا بیچ جو اندر گیا اور جس نے جا کے بخن بخن کے الفاظ کہے اور جس نے جا کے مولا علی کے ہاتھ پہ بیعت کی وہ یہی 2 بزرگوار شیخین تھے. شیخین تھے، حضرت ابو بکر و عمر تھے. یہ پہلے 2 شخص ہیں کہ جو خیمے میں وارد ہوئے اور جنہوں نے جا کے کہا بخن بخن لکا یبن ابی طالب اصبحت مولائی و مولا کل مؤمن و مؤمنہ. ابن ابی طالب کے بیٹے، آپ کو مبارک ہو. بخن بخن، آپ کو مبارک ہو کہ آپ میرے اور ہر مومن مرد اور عورت کے مولا ہو گئے. یہ شامیانہ لگا اور 3 کی تعداد میں یہ لوگ گئے. انہوں نے جا کے مبارکباد دینا شروع کی. اب 1 لاکھ حاجی کا مجمع ہے اور 3 کی تعداد میں جا رہے ہیں. اندازہ فرمائیے کتنا وقت لگا ہوگا. تاریخ کے الفاظ یہ ہیں کہ یہ خیمہ 3 دن تک لگا رہا. پیغمبر وہیں پہ رہے اور یہ لوگ جا کے مبارکباد کا پیغام دیتے رہے. 20 ذوالحجہ یا 21 ذوالحجہ کو روایت میں اختلاف ہے کہ پیغمبر نے وہاں سے کوچ کیا. 18 کا رکا ہوا کاروان، 18 کو زہر کے وقت یہ کاروان رکا اور وہیں رہا. یہ مبارکباد کا سلسلہ 18 کو بھی رہا، 19 کو بھی رہا، 20 کو بھی رہا. اور یہ حاجی کہ جن کے بارے میں پھر مجھے ایک ذاکر کا یہ جملہ یاد آتا ہے جنہوں نے حاجی حضرات کے بارے میں یہ کہا تھا کہ یہ حاجی بھی کیسے تھے. کہا بالکل 0 میٹر حاجی. یہ 0 میٹر حاجی کہ جو ابھی حج کر کے آ رہے ہیں تازہ تازہ. ایسا اچھا مجمع جو ہے وہ حاجی حضرات کا انتخاب کیا اور ان سے کہا کہ جا کے بیعت کرو. اتنا بڑا مجمع اس نے بیعت کی. اور جب یہ ہو چکا تو اب آیت نازل ہوئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینہ. کہ اب جبکہ ولایت علی ابن ابی طالب کا اعلان ہو چکا ہے، اب جبکہ وصی رسول کا یہاں پہ اعلان ہو چکا اور بیعت ہو چکی تو اب میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. اب میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمتیں تمام کر دی اور اب میں تم سے اسلام کے طور پہ دین سے راضی ہو گیا. یعنی اسلام سے راضی ہوا ہوں آج. رضیت لکم الاسلام دینا. اسلام آج سیٹسفیکٹری سچویشن پہ پہنچا ہے. آج اسلام اس منزل پہ پہنچا ہے کہ میں اس کو تمہارے لیے بطور دین پسند کرتا ہوں. پہلے جو ہے ایک پروسیس میں تھا، تکمیل ہو رہا تھا. تو دوستو 1,24,000 پیغمبر کا مشن مکمل ہو گیا. پیغمبر اکرم کا وہ 23 سال کا مشن مکمل ہو گیا. دین مکمل ہو گیا. تو آج عید کس کس کی ہوئی؟ آج عید جو ہے وہ صرف میری اور آپ کی نہیں ہے. آج 1,24,000 پیغمبر کی عید ہے. 1,24,000 پیغمبر کہ جس نے اس
دین کو پہنچانے کے لیے اتنی زحمتیں برداشت کی اور آئے اور اپنا پیغام پہنچایا، تو 1,24,000 پیغمبر کی عید ہے۔ آج آسمانی کتابوں کی، تورات و زبور و انجیل و قرآن کی عید ہے، اور آج اگر عید ہے تو ان تمام زمین و آسمان کے فرشتوں کی عید ہے۔ آج جبریل کی عید ہے، آج میکائیل کی عید ہے، آج اسرافیل کی عید ہے، آج تمام فرشتوں کی عید ہے، آج بیت اللہ کی عید ہے، آج منا و عرفات کی عید ہے، آج نماز و روزے کی عید ہے، آج حج و زکات کی عید ہے، آج مسجد و محراب کی عید ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ چیز آج دین مکمل نہیں ہوتا تو ان میں سے سب لوگ نامکمل رہ جاتے اور کسی کو بھی اللہ اپنی رضایت کی سند نہ دیتا۔ صلوات بھیجیے۔ آج صرف شیعان حیدر کرار کی عید نہیں ہے، آج پورے کے پورے اسلام کی عید ہے۔ آج اسلام مکمل ہوا، آج اسلام کامل ہوا، آج اس کی تکمیل ہوئی، اور کس چیز سے تکمیل ہوئی؟ اعلان ولایت علی مرتضیٰ سے تکمیل ہوئی۔ اور اب اگر کوئی بدنصیبی سے اس سارے اسلام کو اپنے ہاتھ میں رکھے اور یہی وہ آخری خشت کہ جس سے دین مکمل ہوا، اسی کو ایک طرف کر دے تو وہ کون سا اسلام لے کے بیٹھا ہے، کامل یا ناقص؟ اسلام کی دو ہی قسمیں ہیں، یا کامل ہے یا ناقص ہے۔ اور جو اعلان ولایت کا اعلان رکھتا ہے، جو اعلان ولایت کی تائید کرتا ہے اور اس کا اقرار کرتا ہے، وہ اسلام کامل کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہے، اور جو اس کا اعلان نہیں کرتا ہے اس کا اسلام کامل نہیں ہے، ناقص ہے۔ اس لیے کہ جب پیغمبر کا مشن مکمل نہ ہو سکا تو ہمارا دین کیسے مکمل ہو؟ پیغمبر سے اللہ نے روح رعایت نہیں کی، پیغمبر کا مشن مکمل نہیں ہوتا تو میرا دین کیسے مکمل ہو گیا؟ اسی دین کی تکمیل کے لیے ہم جب لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، جب محمد رسول اللہ کہتے ہیں، تو ہم علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃہ بلا فضل کہتے ہیں، تاکہ دین ہمارا مکمل ہو جائے اور کامل ہو جائے اور ناقص نہ رہے۔ مگر دوستوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، کہتے ہیں یہ غلو کرتے ہیں، یہ غلو کرتے ہیں، یہ غالی ہیں، اس لیے کہ اللہ کا ذکر ہوا تو صرف لا الہ الا اللہ کہہ کے آگے چلے، اللہ کی بات آئی تو صرف کہا لا الہ الا اللہ، ایک جملہ اور بس ختم، اور رسالت کی بات آئی تو کہا محمد رسول اللہ اور بس ختم۔ اور جب بات آتی ہے اپنے ان کے پہلے امام کی اور ولایت کی تو وہاں پہ 3 جملے کہتے ہیں، علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃہ بلا فضل۔ تو دیکھیے یہ بڑھا دیتے، یہ غلو کرتے ہیں، یہ بڑھا دیتے ہیں۔ تو انہی لوگوں کے جواب کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے پاس سے کچھ نہیں کرتے، ہم تو قرآن سے متمسک ہیں، ہم تو اہل بیت سے متاثر ہیں، ہم تو اس قرآن کو پڑھتے ہیں جو بسم اللہ کی بات سے لے کے والناس کی سین تک ہمیں ایک مکمل ضابطہ حیات دیتا ہے۔ اسی قرآن میں جب خدا نے ان 3 چیزوں کا ذکر کیا، اپنی توحید کا ذکر کیا، رسول کی رسالت کا ذکر کیا اور علی کی امامت و ولایت کا ذکر کیا، تو دیکھیے خدا کیسے کرتا ہے، انما ولیکم اللہ، انما ولیکم اللہ ورسولہ۔ اللہ کی بات آئی تو اللہ نے صرف اتنا ہی کہا انما ولیکم اللہ، اللہ کہا بات ختم ہو گئی، ورسولہ، رسولہ کہا بات ختم ہو گئی۔ اب جب بات آتی ہے نا آپ کے مولا کی امامت و ولایت کی تو خدا کہتا ہے والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، جو رکوع کرتے ہیں، رکوع کی حالت میں زکات دیتے ہیں۔ تو خدا نے یہاں پہ کیا کیا؟ خدا نے یہاں پہ کیا کیا؟ اپنی مرتبہ اللہ صرف ایک لفظ کہا، رسول کے لیے ورسولہ کہا، لیکن مولا کے لیے والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ،
اور اس کے بعد وہ ہم راکعون. 3 جملے جو ہیں وہ اللہ نے استعمال کیے ہیں امیر المومنین کی ولایت کا اعلان کرنے کے لیے. تو دوستو ہم غلو نہیں کرتے, ہم تو قرآن کی پیروی کرتے. جو قرآن کا پیٹرن ہے اس کو فالو کرتے ہیں, اپنے پاس سے کچھ نہیں کہا. یہی اللہ کے لیے ایک جملہ ہے, رسول کے لیے ایک جملہ ہے, اور پھر امامت کے لیے 3 جملے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ اللہ اور اللہ کے رسالت, جو اللہ کی توحید اور رسول کی رسالت جب ایک انداز میں بیان ہو گئی تو لوگ اس کا انکار نہیں کر پائے. بالآخر ایک حد تک انکار کیا اور پھر وہ اپنے ہتھیار پھینک دیے انہوں نے. لیکن یہ ولایت کا مسئلہ اتنا حساس ہے, یہ امامت کا مسئلہ اتنا حساس ہے کہ خدا نے یہاں پہ 3 ضربیں لگانا پسند کی. 3 ضربیں, یہ ایک ضرب سے ان کی جان نکلنے والی نہیں ہے. تو اللہ نے کہا کہ جو توحید کے مخالف ہیں ایک ضرب ان کے لیے کافی ہے, جو رسالت کے مخالف ہیں ایک ضرب کافی ہے, لیکن جو ولایت کے مخالف ہیں ان کے لیے 3 ضربوں کی ضرورت ہے. صلوات بھیجیے. اور پھر دیکھیے تعداد, عدد کیسا چنا حضرات مومنین و مومنات. آخر میں بس اتنا کہوں گا کہ دیکھیے آیت تکمیل, اسی کے ضمن و ذیل میں یہ گفتگو ہوتی رہی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میں تمہارے دین سے راضی ہوں. مجھے دعا دی جاتی ہے نا کسی سے, جب کسی کا ذکر ہوتا ہے تو کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں کہ خدا اللہ اس سے راضی ہو, تو کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ ہو عنہ یا عنہا. تو یہ دعا دی جاتی ہے. اب اللہ نے یہاں پہ اپنی رضایت کا ایک ہمیں وہ بتا دیا ہے کہ اللہ کیسے راضی ہوتا ہے. اللہ نے اپنی رضایت کی سند دی ہے, لیکن کس بات پہ دی ہے کہ جب دین مکمل ہو جاتا ہے. رضیت لکم الاسلام دینا, آج جب کہ دین کامل ہو گیا تو میں بھی راضی ہو گیا. تو جب تک دین کامل نہیں ہو تو اللہ راضی نہیں ہوتا. جب تک دین کامل نہ ہو تو اللہ راضی نہیں ہوتا. تو صاف لفظوں میں کیوں نہ کہہ دوں کہ جب تک امامت و ولایت امیر المومنین کا اعلان نہ ہو جائے تو اللہ راضی نہیں ہوتا. دنیا میں کوئی چاہے جتنا بڑا ہو, جو مرضی ہو سکتا ہے, مگر اعلان ولایت امیر المومنین کے بغیر رضی اللہ نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ رضایت کی سند یہی ہے اور رضایت کی شرط یہی ہے. خدا نے رضایت کو آخر میں رکھا ہے. الیوم اکملت لکم واتممت علیکم نعمتی, اور پھر ورضیت لکم الاسلام دینا. جب دین مکمل ہو جائے تو میں راضی ہوتا ہوں. لہذا جب اس کے بغیر اللہ 1,24,000 پیغمبر کے کام پہ سند نہیں لگاتا. 1,24,000 پیغمبر نے زحمت اٹھائی, مگر خدا نے کہیں پہ بھی مہر نہیں لگائی کہ مکمل ہو گیا. اور یہی وجہ ہے کہ ہر پیغمبر کو یہ پیشکش کی گئی تھی کہ حضور آپ نے بڑی زحمت اٹھائی ہے, کچھ اجر رسالت دینا چاہتے ہیں آپ کو, اور آپ قبول فرمائیے. قرآن مجید میں یہ ہے کہ ہر پیغمبر نے یہی کہا کہ نہیں, میرا اجر اللہ پہ ہے, میں تم سے کوئی اجر نہیں دیتا. یہ عجیب سوال ہے, قرآن مجید کو پڑھنے سے پیش جاتا ہے کہ ہر پیغمبر, اور آپ کے ہاں تو اسی مولانا کو اچھا سمجھا جاتا ہوگا نا کہ جو یعنی اجر نہ لے, یعنی آٹومیٹیکلی یعنی اصول یہی ہے کہ آپ نے سروسز لے لی اور جب آپ نے وہ لفافہ پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں حضور اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو ان سے اچھے مولانا کون سے ہو؟ اصول یہی ہے کہ آپ کو کسی نے سروسز پرووائڈ کر دی اور جب وہ وقت آیا کمپنسیٹ کرنے کا تو انہوں نے کہا کہ نہیں جناب ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. تو اب یہاں پہ یہ ہے کہ ہر پیغمبر کو پیشکش کی گئی اجر رسالت کی, اور ہر پیغمبر نے کہہ دیا نہیں میرا اجر اللہ پہ ہے, میں تم سے نہیں لیتا. اور جب آخری رسول کو, کہ جو رسولوں کے رسول ہیں, ان کو اجر رسالت کی پیشکش کی گئی تو چاہیے تو یہ تھا نا کہ یہ تو دوسروں سے زیادہ پڑھ کے آگے کہتے کہ بھائی میرا اجر اللہ پہ ہے, میں تم سے کچھ نہیں لیتا. چاہیے تو یہی تھا نا
اب تک تو یہی پیٹرن رہا ہے، لیکن آپ کے رسول نے، کہ جو رسولوں کے رسول ہیں، جب ان کو پیشکش کی گئی تو بڑے آرام سے کہہ دیا کہ ہاں اجر جو ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یعنی مودت فی القربہ اجر ہے، اجر رسالت ہے، تو گویا کہ مان لیا اور وصول کر لیا۔ تو اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ سابقہ انبیاء میں سے کسی نبی نے اجر رسالت کو قبول نہیں کیا اور آخری نبی نے اجر رسالت کو قبول کر لیا؟ تو دوستوں اس کی وجہ یہ ہے کہ سابقہ رسول وہ اجر رسالت لے سکتے ہی نہیں تھے، اس لیے کہ ابھی کام مکمل نہیں ہوا تھا۔ جاب جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوا ہے، تو انکمپلیٹ جاب کی پیمنٹ نہیں ہوتی ہے، تو جب کام مکمل ہو جاتا ہے تو اس وقت کمپنسیشن کا وقت آتا ہے۔ تو اب یہاں پہ یہ ہے کہ کسی رسول نے اجر رسالت نہیں لیا اس لیے کہ وہ رسالت کی تکمیل نہ کر پائے تھے، مگر جب آخری رسول نے اس دین اسلام کو مکمل کر دیا، جب تکمیل کر لی تو اجر رسالت بھی قبول کر لیا۔ صلوات بھیجیے کافی وقت ہو گیا ہے اور میں انہی الفاظ کے ساتھ اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں۔ دعا ہوں کہ خدا بند مطالع ہماری اس عبادت کو قلیل عبادت کو قبول و منظور فرمائے۔ جتنے مومنین و مومنات یہاں پہ تشریف لائے ہیں یا آنا چاہتے تھے اور نہیں آ سکے، سب کے حاجات شرعیہ کو قبول و منظور فرمائے۔ طول عمر عطا فرمائے مومنین و مومنات کو اور صحت کاملہ و عاجلہ۔ جتنے بھی مریض ہیں مومنین و مومنات، اور پروردگارہ ہمیں شر اعداء سے محفوظ فرما اور سلطان عادل امام زمانہ کا جلوہ ظہور فرما بحق محمد و علیہ یا رسول خدا